बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुन्नी टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। दो डेवलपमेंट्स हैं आज की। पहली, सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस चल रहा है इलेक्शंस के हवाले से, पंजाब में जो मौखिर की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें मज़ीद समाअत हुई हैं। गुमान ये था कि शायद हो सकता है कि वहाँ पर तसादुम की सी कैफियत हो। कल जो फ़ैसला है मंसूर अली शाह साहब ने जिसको ऑथर किया, लेकिन उसके बावजूद जो प्रोसीडिंग्स आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई हैं वो बहुत स्मूथ थी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मंसूर अली शाह साहब के फ़ैसले को बुनियाद बनाते हुए कोशिश ये की है कि किसी तरह अदालत को इस तरफ ले जाया जाए कि जी पहले ये तय कर लें कि ये 3-2 था या ये 4-3 था। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल, जिन्होंने डाइसेंट किया था और जो मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट उन्होंने ऑथर की उसमें उनके साथ हैं, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया और उनके रिमार्क्स मैं आपसे शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। ये बता दें, आइन 90 दिनों में इंतखाबात कराने का तकाजा करता है या नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है? तो ये जस्टिस जमाल मंदोखेल, आपको ज़हन में होना चाहिए कि वो जज साहब हैं कि जिन्होंने डाइसेंट किया है। वो जो 3-2 की जजमेंट है उसमें वो डाइसेंटिंग है और मंसूर अली शाह साहब के साथ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। गवर्नमेंट की ये कोशिश थी कि इसको 4-3 बनाया जाए। क्या कहा लॉ मिनिस्टर साहब ने, सुनी। अब ये यहाँ हो गया है कि जो ओरिजिनल फ़ैसला था वो 4-3 की निस्बत से पिटीशंस जो थी वो मुस्तरद कर दी गई थी। लेकिन जो अभी बेंच बैठा है, हमारी ये इस्तदा होगी कि इदारे की इज़्ज़त, तौक़ीर और तकरीम और उसकी आज़ादाना हैसियत को बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट जो है वो बैठे और इस मामले पे वो तशरीह करे इन सब मामलात की। यही बात वज़ीर आज़म ने किया, शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने भी कहा कि फैसला 4-3 से है। ये भी ज़रा सुन लें। जनाब स्पीकर, कल अदालत उज़्मा के 2 ऑनरेबल जजेस का फैसला है। फैसला जो इस मामले में लिया गया वो 4-3 से है, यानी 4 जजेस ने हक में फैसला दिया है, 3 जजेस ने खिलाफ दिया। ये 3-2 नहीं है या 5-2 नहीं है। इन ऑनरेबल जजेस के कल के फैसले के बाद अदलिया से के अंदर से उठने वाली आवाज़ें हैं, ये उम्मीद की नई किरण है। कल के फैसले के बाद तो अगर हमने कानून साजी नहीं की तो मुर्ख हमें माफ़ नहीं करेगा, आने वाली नस्लें में माफ़ नहीं करेंगी। तो एक तो ये डेवलपमेंट है कि इस सारी कार्रवाई के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में आज की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो बहुत स्मूथली चली हैं और वो फिर आज के दिन की हद तक अपने मंतकी अंजाम को पहुंची हैं। समाअत मुलतवी हो गई है और अब आगे मामलात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहता है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग आज की सारी समाअत में जो उन्होंने कम्युनिकेट भी किया वो यही थी कि वो फैसला 3-2 से है। अच्छा, अब दूसरी डेवलपमेंट ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक करारदाद पास की गई है नेशनल असेंबली में, जिसमें उन्होंने कहा है कि आला अदलिया को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। दूसरा, वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस बैक वक्त होना चाहिए। तीसरा, वो कह रहे हैं कि ये जो अब मामला सुप्रीम कोर्ट सुन रही है ये फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। इसके साथ जो ज़िमनी डेवलपमेंट है वो ये है कि लॉ मिनिस्टर साहब ने एक बिल पेश कर दिया नेशनल असेंबली में। अब ये जो बिल है ये कहलाता है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 और इसके तहत जो मुसव्वदा तैयार किया गया वो असेंबली में मंजूरी के लिए पेश किया जा चुका है। उससे पहले कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया था। इस बिल के तहत अस-खुद नोटिस का जो मामला है वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस देखेंगे जो इसके अंदर तजावीज़ हैं। अस-खुद नोटिस के खिलाफ 30 रोज़ में अपील का हक होगा। 14 रोज़ में अपील को फिक्स किया जाएगा। वफाकी कबीना ने इस बिल के हवाले से अप्रूवल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस अस-खुद नोटिस का फैसला करेंगे और अस-खुद नोटिस लेने के बाद समाअत में 3 रुकनी बेंच करेगा। और ये भी तजवीज़ किया गया है कि इस हवाले से अक्सरियत का फैसला काबिल कबूल होगा और कानून की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी फैसला या दीगर कोई भी कानून इस पर अंदर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लेजिस्लेशन करना चाह रही है मौजूदा हुकूमत, क्या इस लेजिस्लेशन के हो जाने से, मिसाल के तौर पर अगर ये हो भी जाती है तो क्या नंबर 1 ये सुप्रीम कोर्ट को काबिल कबूल होगी? दूसरा सवाल ये है
کہ کیا اس کے ہو جانے سے جو فیصلہ آلریڈی سپریم کورٹ میں بقول چیف جسٹس آف پاکستان 3-2 سے ہو چکا ہے، جس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈائریکشن جا چکی ہے کہ وہ 90 دن یا اس سے قریب ترین ڈیوریشن کے اندر پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشنز کروائیں، کیا وہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس کے اوپر بحث کریں گے. میرے ساتھ لائرز کا پینل ہے. حامد خان صاحب سینئر لائر ہے، ہمارے ساتھ ہوں گے. شعیب شاہین صاحب ماہر قانون ہے، ہمارے ساتھ ہوں گے. عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، ہمارے ساتھ ہوں گے. اور جسٹس ریٹائرڈ انور منصور خان صاحب ماہر قانون ہے، ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. عابد زبیری صاحب، آپ سے اگر میں آغاز کروں، سب سے پہلے تو مجھے اس کے اوپر اپنا کامنٹ دے دیجیے گا کہ جس طرح سے آج سپریم کورٹ میں معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے اور جس طرح سے پروسیڈنگز آج چلی ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے وہ 4-3 والے فیصلے کا حوالہ دیا اور اس کو پھر چیف جسٹس نے رسپونڈ کیا، پھر جسٹس مندوخیل نے رسپونڈ کیا. ایز پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا آج جو کچھ ہو گیا، یا توقعات تھیں کہ کوئی تصادم کی کیفیت ہو سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نہیں ٹھیک ہوا، کورٹ میں تصادم تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کورٹ کیس کی اپنا مدعا بیان کرنا چاہیے، اس کے حساب سے ان کو پھر وہاں بحث کرنی چاہیے، اپنے بات منوانے کی کوشش کرنی چاہیے. تصادم تو نہیں ہونا چاہیے. اور بینچ کے اندر دیکھیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک کیفیت ہے کہ گروپنگ ہے، جس کی وجہ سے ایک غلط امپریشن جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا نیگیٹو ہوگا. لیکن ٹھیک ہے، فرق ہوتا ہے، ڈسینٹ بھی ہوتی ہے، لیکن ڈسینٹ کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. آئی تھنک وہ ان کو مینٹین رکھنا چاہیے ڈسینٹ کا، کہ اگر ڈسینٹ کر بھی رہے ہیں تو ایک وہ قانون اور آئین کے تحت ہونی چاہیے. ان کا انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے فرق ہو، میرا مختلف ہو، آپ کا مختلف ہونا چاہیے، لیکن ایک قانون آئین کے تحت اور ڈیکورم آف دا کورٹ کو مینٹین کرتے ہوئے ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی جو یہ نیشنل اسمبلی میں بل پیش کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی از خود نوٹس کے حوالے سے یہ اس طرح سے اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے اس میں دو رائے ہیں، لیکن میں پہلی رائے یہ دوں گا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انہانسمنٹ آف دی جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی. دیکھیے جو مین ایشو آتا ہے، کوئی کورٹ کی جوڈیشل پاور اس سے نہیں لے سکتا. تو یہ کوشچن ہے کہ کیا یہ بل وہ جوڈیشل پاور پہ افیکٹ کر رہا ہے یا نہیں. اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر یہ قانون اور آئین کے حساب سے ہوگا. لیکن دیکھیے پروسیجر جو کورٹ کا دیا ہوا ہے وہ آرٹیکل 191 ہے، جس کے اندر سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا کورٹ کین میک دی رولز، یہ آرٹیکل 191 کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا. اور رولز ان کے 1980 کے بنے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے. اس کے اندر ایک پورا طریقہ کار مرتب کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے کورٹ کی بینچز بنیں گی، کس طرح سے کورٹ کی ہیئرنگ ہوگی، اور سارا ہوگا. پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ بل ہے کیا یہ جوڈیشل پاور کو اس طرح سے افیکٹ کرتا ہے کہ 184(3) کی جو پاور ہے آرٹیکل 184 سب کلاس 3 کی، کیا اس پہ بھی قدغن لگائی جا رہی ہے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کی جوڈیشل پاور کوئی اس سے نہیں لے سکتا. تو اگر یہ اس طرح سے اگر یہ بات ہو رہی ہے اور یہ اس کا ہوگا تو پھر یہ چیلنج ہو جائے گا. اور چیلنج ہو کے اس میں ایشو یہ آئے گا کہ یہ آئین اور آئین کے تصادم میں ہے، تو اس لیے یہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے. لیکن آپ دیکھیے ایک جو لوگ آج کل بات کرتے ہیں، جو کچھ لوگوں نے باتیں کی اور میں نے دیکھ رہا تھا کچھ کامنٹس، کہ آپ یاد ہوگا کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ ہے جی. اور وہ اس کے اندر پادی بھی ہے. اگر 3 ججز کے ہائی سپریم کورٹ کے 3 جج آپ کو کنویٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی اپیل لارجر بینچ میں کر سکتے ہیں، 5 کے بعد 7 کے بعد 9، اس طرح سے اس کا ایک پروسیجر دیا ہوا قانون کے. لیکن وہ آرٹیکل 204 کے اندر مینشنڈ ہے. آپ دیکھیے آرٹیکل 204 پڑھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے پروسیجر کو جو ایکٹ آف پارلیمنٹ سے وہ ہوگا تو وہ الگ ہے. اس کا موازنہ 191 سے کرنا میں سمجھتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امکانات ہیں کہ یہ جو بل آج حکومت نے نیشنل اسمبلی میں پیش کیا ہے، جس کو سینٹ سے اپروو کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر یہ پاس کر بھی دیتی ہے حکومت یہ بل، تو عین ممکن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے. یہ آپ کہہ رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ آئین سے متصادم ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں اگر کورٹ اس نتیجے میں پہنچتی ہے کہ آئین سے متصادم ہے اور یہ سپریم کورٹ کی جوڈیشل پاور کو افیکٹ کر رہا ہے تو یہ سٹرائک ڈاؤن ہوگا. لیکن آپ دیکھیے اب یہ بل ہو کے پھر یہ اپیل ہی رہے گا جب تک صدر مملکت اس کو سائن نہیں کرتے. صدر مملکت کے پاس بھی دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریکنسیڈریشن کے لیے واپس بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہ 10 دن کے بعد فردر ٹائم ہوتا ہے، اور 25 دن کے بعد اگر صدر اس کو نہ ریکنسیڈر تو وہ پھر
ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے. بالکل تو یہ 25 دن کا پیریڈ تو یہ بھی موجود ہے, آپ دیکھیں گے. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ یہی بات آ رہی ہے کہ یہ جوڈیشل پاور ایکٹ کا کئی ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی کہ جوڈیشل پاور. اب دیکھیے یہ اب جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کے دیکھیے میں 2-3 چیزیں میں چاہتا ہوں کورٹ میں ہونی چاہیے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں سو موٹو پاور اگر کورٹ ایکسرسائز کرے اس میں اپیل کی پاور ضرور, اپیل کا پروویژن ضرور ہونا چاہیے. اب وہ دیکھنا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ایکٹ کا پارلیمنٹ سے ہوگا, یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ 184 کے اندر امینڈمنٹ دے کے ان کو اپیل کا پروسیجر اس کے اندر دینا چاہیے, اور اب اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے. اور دیکھیے اس طرح کی, اور بے شک اس کے تھرو اسی کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے ریگولیٹ کریں. لیکن کیونکہ دیکھیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آج تک پاکستان میں کبھی سکسیسفلی چیلنج نہیں ہوئی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. وہ آپ 21ویں ترمیم کا آپ نے دیکھا جب ملٹری کورٹس بنے اس کو ہم سب لوگوں نے, بہت بار ایسوسیشنز وغیرہ نے چیلنج کیا تھا, لیکن وہ کورٹ نے اپہولڈ کی تھی 21ویں ترمیم. اور انہوں نے جب وہ اسپیشل کورٹس بنا دیے تھے ملٹری کورٹس فار ٹرائنگ دی ٹیررسٹ. تو یہ ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کورٹ کی جوڈیشل پاور کو افیکٹ کر رہی ہے تو پھر یہ ضرور چیلنج ہوگا. ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب, یہ بتائیے گا 2 سوال ہیں یہ جو ڈسکشن ہماری ہوئی ہے. پہلا سوال یہ کہ یہ جو بل پیش کیا حکومت نے جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ از خود نوٹس کا جو اختیار ہے, وسیع تر اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا, اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں انہوں نے کچھ تجاویز دی ہیں, کیا یہ آئین سے متصادم ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو عابد زبیری صاحب نے پوائنٹ اٹھایا, میں نے جب یہ پڑھا ہے, میں اس کا اوریجنل ڈرافٹ جب پڑھ رہا تھا تو یہ سوال میرے ذہن میں بھی اٹھا تھا کہ آرٹیکل 184(3) سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے, آرٹیکل 185 سپریم کورٹ کی ایپلیٹ جورسڈکشن ہے, 186 ایڈوائزری جورسڈکشن ہے. یعنی کہ اگر سپریم کورٹ میں مثال کے طور پہ ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف ہم نے اپیل بھی کرنی ہوتی ہے تو آرٹیکل 185 ایپلیٹ جورسڈکشن میں کرتے ہیں نا سر. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ سپریم کورٹ اپنے آپ کو اسی وجہ سے کہتا ہے. اب اگر 184(3) کی اپیل ہونی ہے تو کیا وہ اس طرح سے ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے تھرو ہو سکتی ہے یا پھر وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو ہی ہو سکتی ہے, جو پوائنٹ عابد زبیری صاحب نے ریز کیا؟ دیکھیں آپ نے بڑا اکیڈیمک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ریز کیا ہے اور زبیری صاحب کی رائے سے میں اس حد تک متفق ہوں. ابھی تو ظاہر ریسرچ ہوگی اور اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوگی کہ دیکھیں یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے سوائے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لا کے, کیونکہ اس کے اندر بھی 204 کے اندر دیا ہوا ہے کہ جو لا بنے گا اور اس کے مطابق پروسیڈ ہوگا. اگر وہ اس میں جو سزا ہوتی ہے آرٹیکل 204 اور ریڈ ود کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003, پھر اس کے اندر اپیل پرووائڈڈ ہے سیکشن 19 کی, وہ انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے ججز کے پاس. اب یہ جو 184(3) کی پاورز ہیں ان پاورز کو ریگولیٹ کر رہے ہیں یہ لا کے ذریعے. ریگولیٹ کرنے کے لیے یا جو اپیل پرووائڈ کرنے کے لیے, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن کے تحت پاورز جو دی گئی ہیں ان کو وہ کانسٹیٹیوشن ہی دیتا ہے. اس کو اگر لا کے ذریعے, اچھا ہاں ریگولیٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ سپریم کورٹ رولز میں موجود ہے, اس کے اندر 1980 سے اس سے پہلے بھی تھے اور 1980 کے رولز ہیں, اس میں ٹائم اینڈ اگین امینڈمنٹ بھی آئی ہے اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ فردر بھی امینڈمنٹ ہونی چاہیے. یہ ہماری بار ایسوسیشن کا, بار کونسل کا مطالبہ بھی رہا ہے کہ سینئر موسٹ ججز کو شامل کریں, بینچ فکسیشن ایسے ہو اس طرح ہو. لیکن ہم ابھی ٹائمنگز پہ اور ان کی نیت پہ نہیں آتے. لیکن اگر اس کو سامنے مد نظر رکھا جائے تو جو امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں 2/3 میجورٹی سے ہونی چاہیے, جو کانسٹیٹیوشنل پاورز ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کے اندر اپیل پرووائڈڈ ہونی چاہیے تھی. چونکہ اگر اس کے اندر یہ اپیل پرووائڈڈ نہیں ہے تو اگر لا کے ذریعے اگر وہ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا, اور اسپیشلی ان سرکمسٹانسز میں کہ جب ان کی نیت ہی یہ ہے کہ ہم نے 2 منٹ کے لیے توقف کیجیے گا. اب میں معذرت چاہتا ہوں, آئی ایم کٹنگ یو. میں آپ ہی کی طرف واپس آ رہا ہوں. میرے ساتھ اعتزاز احسن صاحب ہیں, مختصر مدت ان کا بھی میں نے کہا پوائنٹ آف ویو لے لیں آپ کی اجازت سے. شعیب شاہین صاحب, اعتزاز صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ آج جو بل پیش کیا فلور آف دا ہاؤس پہ لا منسٹر نے, ایز اے لائر آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ آئین سے متصادم ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے یا پھر یہ ٹھیک ہے بل؟ 1-2 چیزیں میں پہلے کر دوں, صرف 2 باتیں جلدی سے پہلے عرض کر آتا ہوں ڈائریکٹلی سوال کی جواب. ایک چیز میں عرض کر دوں کہ ایک چیز اب تقریباً اس لیجسلیشن کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کورٹ نے کہتا ہوں پارلیمنٹ نے اور گورنمنٹ نے کہ جو کچھ اب تک ہوا ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا ہوا ہے, صرف لا کو بدلنے کی ضرورت تھی. تو وہ تو معاملہ ختم ہو گیا پچھلا. دوسری چیز جو ختم ہوا اس میں آپ یہ دیکھیں بیرسٹر صاحب کہ وہ جو آرڈر تھا 5-3 والا 3-2 والا,
وہ آرڈر حتمی طور پہ فائنل ہو گیا، کیونکہ ایک تو یہ لیجسلیشن میں لانے کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کے خیال ہے کہ جی نیا بینچ بنے گا. پرانے بینچ جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ اب فائنل ہو چکے ہیں اور ان پہ عمل درآمد ہونا پڑے گا، کیونکہ جو کورٹ آرڈر ہے، جوائنٹ کورٹ آرڈر ہے 5 ججز نے جس پہ دستخط کیے ہیں، اس کا پہلا ہی جملہ ہے by this judgment by a majority of 3 versus 2 we are giving this judgment. By a majority of 3 against 2 we are giving this judgment. تو وہ 5 ججز نے سائن کیا جنہوں نے اپنے اختلافی نوٹ بھی کیے، انہوں نے بھی، یعنی وہ آرڈر بائی میجورٹی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ، 90 دن یا انہوں نے رعایت دے دی، اور some date nearest in excess of 90 days, some date nearest in excess of 90 days. تو وہ 95 دن ہو سکتے ہیں، 100 دن ہو سکتے ہیں، 105 دن، 120 دن، اکتوبر تک نہیں جا سکتا. تو اس پہ عمل درآمد کرنا سب پہ لازم ہو گیا کیونکہ وہ فائنل ہے. اور یہ بعد میں نوٹ بشک دیتے رہے منصور علی شاہ صاحب جی، وہ 7 جج تھے اور 7 بینچ تھا، یہ انہوں نے وہ حتمی طور پہ لکھا تھا اور انہوں نے بھی دستخط کیے میں کہ بائی میجورٹی آف 3 against 2. وہ ذرا 1 مارچ کا آرڈر کا پہلا جملہ پڑھ لیں جو جب چیف جسٹس صاحب نے اوپن کورٹ میں پڑھا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ جی ہم تو 7 ججز تھے، جج تھے، آپ 3 ججز کیوں بنا رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ 3 تھے ہم 4 تھے. کسی نے اعتراض نہیں کیا. اب آپ کی بات، آپ نے سوال کیا کہ یہ جو بل پیش کیا ہو سکتی ہے تھرو لیجسلیشن، تو وہ نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ نہیں ہو سکتی، دوسرا یہ مؤثر بماضی نہیں ہو سکتا یہ لا بھی، کیونکہ بٹ لا یو آر چینجنگ دی کانسٹیٹیوشن، یو آر ٹرائنگ ٹو چینج اور افیکٹ اے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن. اس لیے لا کی منیمم اپلیکیشن ہوگی. اگر لا ہے، اگر یہ لا ہے جو کہ ایک لا ویسے درست ہے، ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیسیسری ہے اپیل بھی پرووائڈ کرنا. اپیل ایک بائی لا پرووائڈ کرو آپ اگینسٹ این آرڈر وچ از پاسڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن اور اے ججمنٹ وچ از پاسڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے اور یہ چیزیں بائی امینڈمنٹ آف کانسٹیٹیوشن لانی چاہیے جن میں ریویو بھی آنا چاہیے، اس کا ایک سو موٹو ججمنٹ کا، اس کی اپیل بھی ہونی چاہیے اور بے شک کولیجیم بھی ہو، پر یہ سب ہوں گے تھرو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. ٹھیک ہو گیا، بالکل بالکل. بہت شکریہ اعتزاز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شعیب صاحب آپ کی طرف اس کے اوپر تو عابد زبیری صاحب کا، اعتزاز صاحب کا، آپ کا، میرا، ہم چاروں کا اتفاق ہو گیا کہ جہاں تک اپیل کی بات ہے 184(3) کی اگر اپیل ہونی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو کیونکہ 184(3) کانسٹیٹیوشنل اوریجنل جورسڈکشن ہے تو اس کی اپیل کا اندراج بھی کانسٹیٹیوشن میں ہی ہونا چاہیے، وہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ سے نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوگا تو سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے اسی بنیادوں پہ کہ آئین سے متصادم ہے. اچھا، دوسری بات جو ہم بات کر رہے تھے، مثال کے طور پہ اگر ہم سو موٹو جورسڈکشن کی چیف جسٹس کے اختیار کی بات کریں، جس میں بہت ساری باتیں جو کہی گئی ہیں اس سے کسی حد تک، کافی حد تک میں اتفاق کرتا ہوں. ماضی میں جو ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم دیکھا ہے کہ اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. 184(3) اوریجنل جورسڈکشن آف دا سپریم کورٹ کی بات کرتا ہے، اوریجنل جورسڈکشن آف دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کی بات نہیں کرتا. تو اس کے تحت سپریم کورٹ کے باقی جج صاحبان بھی کیا از خود نوٹس لے سکتے ہیں؟ لیتے صرف چیف جسٹس ہیں. تو یہ جتنی بھی تجاویز آئی ہیں اس بل میں، اس میں جہاں تک ان باتوں کو ریگولیٹ کرنے، مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا اس میں کانسٹیٹیوشن آف بینچز کے حوالے سے اس کا جو سیکشن 2 ہے وہ کہتا ہے ایوری کاز اپیل اور میٹر بفور دا سپریم کورٹ شیل بی ہرڈ اینڈ ڈسپوزڈ آف بائی اے بینچ constituted by the committee comprising the Chief Justice of Pakistan and 2 senior most judges in order of seniority. یعنی کہ constitution of bench کے حوالے سے کمیٹی فیصلہ کرے جس میں چیف جسٹس صاحب ہوں اور 2 سینئر موسٹ ججز ہوں. یہ والے جو معاملات ہیں یہ رولز کے تحت، ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے تحت لاگو کیے جا سکتے ہیں، کم از کم یہ تو کیے جا سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
جی دیکھیں بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. دیکھیں یا تو یہ ہوگا جو سبسٹانشل پاورز ہیں وہ ہوں گی انڈر دی امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن. جو پروسیجرل چیزیں ہیں وہ پروسیجرل یا سپریم کورٹ رولز میں ہوں گے جیسے آرٹیکل 191 کے تحت پاورز دی گئی ہیں اور سپریم کورٹ رولز بنے ہوئے ہیں, یا ایکٹ آف دی پارلیمنٹ کے ذریعے ہوں گے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہ بھی جو ہے کانسٹیٹیوشن آف بینچ بنایا ہے اور یہ جو بات ہے یہ 184(3) کی حد تک محدود کیا ہے. یہ جنرل کیسز کے لیے نہیں ہے. یعنی 184(3) کے جو کیسز ہیں ان کی حد تک جو بینچ بنے گا وہ بیٹھے گا وہ 3 سینئر موسٹ ججز, اور جو اس کی پھر اپیل ہے وہ بھی اس کا جو طریقہ کار ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. اور رائٹ آف ٹو اپوائنٹ اے کونسل آف چوائس وہ بھی ریویو کی جو پاورز ہیں وہ اس میں دیا گیا ہے کہ جو چینج آف کونسل جو سپریم کورٹ رولز یہ کہتا ہے کہ آپ کونسل چینج نہیں کر سکتے, اس میں کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کچھ اچھی ہو سکتی ہیں کچھ انکانسٹیٹیوشنل ہو سکتی ہیں, لیکن اس کو اس جلدی میں اس ہیسٹ میں یہ لا لانے کا پرپز صرف ایک ہے. ٹھیک, وہ جو کہا ہے نا شہباز شریف صاحب نے کہ مورخ ہمیں معاف نہیں کرے گا. مورخ اس بات پہ آپ کو شاید معاف کر دے کہ آپ نے یہ لا دیر سے دیا یا جلدی دیا. مورخ اس بات پہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا کہ آئین پہ کس نے عمل درآمد وقت پہ کیا یا کس نے اس کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں آج بھی ہم مولوی تمیز الدین کا کیس اٹھاتے ہیں. ایک طرف نظریہ ضرورت ہے, مولوی تمیز الدین اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے جج ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو جو اسمبلی کی ریزولوشن ہے بالکل ٹھیک ہوئی ہے. دوسری طرف نظریہ ضرورت وہ پیدا کی گئی ہے انہوں نے, اور اس کے مد مقابل جسٹس کارنیلیس اکلوتی آواز اس نے اس وقت ڈفرینس آف اوپینین دی. پھر اس کے بعد 200 کیس آیا, سب سے پہلے ماشاء اللہ کو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا انڈائریکٹ طریقے سے, حالانکہ اس وقت ڈائریکٹ ایشو بھی یہ سامنے نہیں آیا تھا. بات یہ ہے کہ جب ہم نے نظریہ ضرورت کو زندہ کیا یا پیدا کیا تو اس کو بھی تاریخ نے یاد رکھا اور جسٹس کارنیلیس کو بھی یاد رکھا کہ جس نے حق سچ کا اس وقت فیصلہ کرنے کا فیصلہ کیا. آج میں سمجھتا ہوں کہ 2 مولوی تمیز الدین سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے, اور اس کے مد مقابل میں نہیں سمجھتا کہ آج کوئی بھی جج ہو سپریم کورٹ کا کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے تعلق اس کا رکھتا ہو آج وہ یہ کہے کہ نہیں 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے, یا ہم 90 ڈیز کو الیکشن التوا کا شکار کر دیں 9 مہینے کے لیے, جیسے ضیاء الحق نے 90 دن کا کہہ کے 11 سال کے لیے الیکشن نہیں کرائے اور کرائے تو ایک لولے لنگڑے سے غیر جماعتی الیکشن. تو وہ طرز عمل. اچھا پھر اس میں ایک بدنیتی کیا آ رہی ہے؟ بدنیتی اس میں صرف آ رہی ہے کسی طریقے سے ہم اس پروسیس کو ڈیلے کرنے میں اس کے اوپر بحث کرتے ہیں, اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ کوئی بھی اس کے اوپر سے بحث کرتے ہیں. مجھے ایک بریک لینا ہے, لیکن اعتزاز صاحب خوبصورتی سے اپنے وٹس کا استعمال کرتے ہوئے وہ جو ایک بات کہی نا, انہوں نے کہا کہ آج یہ جو انہوں نے بل پیش کیا آن دا فلور آف دا ہاؤس, اس سے ایک چیز یہ ثابت ہوگی کہ ابھی تک جو فیصلہ ہوا تھا وہ اکارڈنگ ٹو لا ہوا تھا, تو قانون تبدیل کرنے کی ضرورت تھی, تو وہ قانون اب تبدیل کریں. جو پیچھے ہوا اس کا مطلب یہ قانون تبدیل کرنا اس چیز کی ضمانت ہے کہ پیچھے جو ہوا وہ اکارڈنگ ٹو لا ہوا, کیونکہ پہلے قانون وہی تھا جس کو یہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. عابد زبیری صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے شعیب شاہین صاحب, انہوں نے کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی میں یہ بل کیوں متعارف کرایا گیا ہے نیشنل اسمبلی میں حکومت کی طرف سے. اور ابھی عمران خان صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلد بازی میں یہ بل عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے متعارف کرایا گیا حکومت کی طرف سے. ان کا بھی یہ موقف ہے. یہ ہم نے ہمیشہ سے اکثر کورٹ میں محاورہ کوٹ ہوتے ہوئے سنا ہے دیٹ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ اور جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ. تو حکومت کی نیت تو یہی ہو سکتی ہے نا کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے جس کو چیف جسٹس آف پاکستان 3-2 سمجھتے ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ بل جو بھی اعتراضات ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ آئین سے متصادم ہو سکتا ہے رائٹ آف اپیل سٹیچوٹ میں دینا, مثال ہے کہ ساری باتوں کے باوجود حکومت اسے پاس کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اینڈ اٹ بیکمز اے پارٹ آف دا لا. کیا اس کے باوجود جو پرنسپل آف ریٹروسپیکٹیوٹی ہے, یعنی کہ آج کوئی قانون بنا ہے اس کا اطلاق ماضی کے فیصلوں پر نہیں ہو سکتا, وہ آج سے آگے اس کا اطلاق ہوگا نا, کیا یہ اس کو سروائیو کر کے ماضی کے اس فیصلے کو بدل سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے کوشش تو یہی کریں گے کہ اس کو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دے, لیکن آپ جانتے ہیں قانون میں ایک پروویژن ہے کہ موسٹلی لا جو ہوتا ہے وہ پروسپیکٹیو ہوتا ہے unless it is retrospective. لیکن دیکھیے
ججمنٹ کو نلیفائی بھی کرنا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں, آپ بڑے لائر ہیں, اس کے لیے طریقہ ہوتا ہے کہ جو ججمنٹ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے غلطیاں, اس کو دور کر کے اس کو کرتا ہے. کئی کیسز موجود ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کسٹمز ایکٹ 31A انہوں نے چینج کیا, ایک ججمنٹ آئی ریس اس کے لیے, پھر انہوں نے 31A لیکن انٹرپریٹیشن کو لا سے نہیں ختم کیا جا سکتا, بیکاز آپ جاتے ہیں آرٹیکل 5 آرٹیکل 190 has to be read together کہ سپریم کورٹ جو کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن بنے گی that becomes the constitution. وہ کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن means کہ that is the order of the court that becomes the constitution. اس کو اس طرح سے ایکٹ سے نہیں ختم کیا جا سکتا. وہ کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن اگر آئین کے تصادم میں ہے تو وہ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا, آپ خود جانتے ہیں. دوسری بات, آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ایک بل پیش ہوا تھا, حزبہ بل, آپ کو یاد ہے سر, وہ ایک حزبہ بل آیا تھا. اچھا, اس کو بل کے جب وہ بل کے اسٹیج پہ تھا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی پاس کرنا چاہے تو اس کو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ نے, اور سپریم کورٹ نے بل کے فارم میں اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. تو یہ ایگزامپلز بھی موجود ہیں کہ جس کے اندر بل اگر سمجھتے ہیں کہ اس کے وہ آئین سے وہ تصادم ہے تو اس کو اس اسٹیج پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیے ایک کنفرنٹیشن کی سچویشن بنی ہوئی ہے, کورٹ پہ پریشر ڈالا ہے, ججوں کی روز بے عزتی کی جاتی ہے, پارلیمنٹ کے اندر ان کے کنڈکٹ پہ, جبکہ آرٹیکل 68 نہیں ہوتی اس پہ ان کی برائی کی جاتی ہے, تقاریر میں ان کی تصویریں دکھا کے ان کے اوپر ان کی برائی ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ ایک جنگ چل رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پریشر ادھر یہ جو آپ نے بات کی ہے عابد زبیری صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ کچھ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک شارٹ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں جہاں پہ وہ عمران خان کے حوالے سے ضمانتوں کی بات کر رہے ہیں, اور وہ ضمانتوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. پھر آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں, یہ ذرا سن لیں. عمران خان نیازی کے خلاف وہ ابھی تک قانون حرکت میں نہیں آیا. بڑے ہی وسیع پیمانے پہ بیلوں کا جو ہے وہ ایک جمعہ بازار ان کے لیے لگا ہوا ہے. عمرانی فتنہ اور جمہوریت یہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے, یہ اکٹھے نہیں چل سکتے. اور پھر شہباز شریف صاحب بھی کچھ ایسی بات کر رہے ہیں کہ لاڈلا ہے, عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا, مذاق اڑاتا ہے, رات میں ضمانتیں ملتی ہیں. یہ بھی ذرا سن لیں. اس آئین کے اندر موجود جو مقننہ کے جو اختیارات ہیں, عدلیہ کے اختیارات ہیں, اس کی جناب اسپیکر دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. ایک لاڈلا کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا, اس کو رات کے اندھیرے میں مختلف عدالتوں سے ایکسٹینشن ملتی ہیں, وہ عدلیہ کا مذاق اڑاتا ہے. ایک لاڈلا وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر تحکمانہ انداز میں تکبر کے ساتھ وہ بات کرتا ہے. بڑے بڑے یہاں پر افلاطون آئے ہوں گے, بڑے بڑے ڈرامہ باز آئے ہوں گے, مگر اس طرح کا ٹوپی ڈرامہ کرنا شاید ہی کسی نے اس تاریخ میں کیا ہو. اس لاڈلے کو پاکستان کو کھلواڑ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے. لطیف کھوسا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. کھوسا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بل کے حوالے سے جو آج پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا حکومت کی طرف سے, کیونکہ اس سے پہلے اعتزاز صاحب ہوں, شعیب شاہین صاحب ہوں, عابد زبیری صاحب ہوں, سب نے کہا کہ اس میں جو رائٹ آف اپیل کے حوالے سے لیجسلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. دیکھیں, آرٹیکل 184(3) میں ہی ترمیم کرنا پڑے گی, اور آرٹیکل جو ہے 184(3) کی ترمیم کا ان کے پاس ظاہر ہے کہ اس وقت 2/3 آف دی ٹوٹل ایگزسٹنگ اسٹرینتھ آف دی ہاؤس, لوور ہاؤس اینڈ اپر ہاؤس سیپریٹ چاہیے, جو ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے وہ تو آبویسلی یہ آؤٹ آف کوشچن ہے. لیکن جہاں تک رہا یہ بل ایز اے ہول بھی یہ جو ہے سسٹینیبل نہیں ہے, اس لیے کہ آرٹیکل 191 کے تحت جو یہ بنا رہے ہیں, آلریڈی آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کے رولز آف 1980 آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ میں جب سینٹ میں تھا, ہم نے ایک بل جو ہے اس وقت وسیم سجاد صاحب لیڈر آف دی ہاؤس ہوتے تھے, جنرل پرویز مشرف کے دور کی بات کر رہا ہوں, اس میں انور بنڈر صاحب تھے, احسن ظفر صاحب تھے, اس طرف ٹریجری بینچز میں تھا, اور ادھر رضا ربانی اور فاروق نائک. ہم نے ایک بل پیش کیا تھا. ہمارے بھی خیال یہ تھا کہ یہ کم از کم جو سو موٹو لیتے ہیں اس میں نہ صرف رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے, بلکہ جو ریویو کی ریمیڈی ہے آرٹیکل 188 میں, اس میں بھی
اسی وکیل کا اصرار کیا گیا ہے اور اسی طرح اسی بینچ کے پاس وہ جانا ہے تو وہ تو ریمیڈی نہ ہونے کے برابر ہوگی. اور اب جو ہے انہوں نے ایکٹ دیا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ہی شیل ہیو اے لائر آف ہز اون چوائس. اس وقت ہمارا تقریباً اسی قسم کا تھا, لیکن وہ اس وقت کے جو چیئرمین سینٹ تھے سومرو صاحب, انہوں نے سپریم کورٹ کے پاس بھیجا اور افتخار محمد چودھری صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے, تو ان کی رجسٹرار کی طرف سے بڑا سخت قسم کا وہ رسپانس آیا کہ یہ آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو یہ جو ہے اس کے تصادم میں آپ یہ لا پاس کرنے جا رہے ہیں, اس کی اجازت سپریم کورٹ نہیں دے سکتی ہے. آپ نے جو ہماری اوپینین لی ہے ہماری رائے میں یہ آئین کے متصادم ہے, یہ جو گرانڈ نارم ہے اور ٹرائکوٹومی آف پاور ہے اس پر یہ ہٹ کرتی ہے اور اس لیے یہ ایکٹ آپ نہیں کر سکتے, پارلیمنٹ اس کو نہیں پاس کر سکتی ہے. تو وہ ہمارا بل جو تھا وہ دفن ہو گیا تھا. تو باہر کے اب اگر اس میں کچھ چیزیں اچھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن وہ آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑے گی. اچھا دوسرا یہ بتائے گا کھوسا صاحب, یہ فرمائے گا کہ یہ جتنے بھی اعتراضات آپ نے ابھی اٹھائے ہیں, اس سے پہلے میرے پینل میں جتنے معزز مہمانوں نے اٹھائے, اس کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کرتے ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ سمجھیں کہ یہ بن گیا قانون, کیا اس کے باوجود اگر آج یہ قانون بنتا ہے تو اس کا اثر جو ججمنٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہہ رہے ہیں کہ 3-2 سے میجورٹی ورڈکٹ آ چکا ہے, ریٹروسپیکٹیولی ماضی میں جا کے آج بنے ہوئے قانون کا اثر اس پر ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس پر ہونے کا. اب تو دیکھیے ایک تو ٹائمنگ بھی بہت بدنیتی سے یہ بل لایا جا رہا ہے, اور یہ تو اس کی سول مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو ہے اس کو اوور رائڈ کیا جائے تھرو لیجسلیٹو جو ہے انٹروینشن. اور اس کا سوائے بدنیتی کے اچھی چیز بھی اگر غلط ٹائم پر آپ لے کر آئیں تو ٹائم از آف دی ایسنس. اس میں تو بدنیتی بڑا واضح ہے کہ صرف الیکشن نہ کروانے کے لیے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں, اور اس کو تو میرے خیال میں کچھ اچھی چیزیں یقیناً ہیں, لیکن اس پہ ٹائمنگ اس وقت بہت غلط ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیک فائر کرے گا. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ کھوسا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عابد زبیری کی طرف واپس آ رہا ہوں. فرمائیے, آپ کہہ رہے تھے کہ عدالتوں کے حوالے سے کہ عدالتوں کے فیصلوں پہ جج صاحبان پر تنقید ہوتی ہے. میں نے آپ کو 2 شارٹ سنوائے, رانا ثناء اللہ صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا. عابد زبیری صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ جانتے ہیں آرٹیکل 68 کے تحت تو یہ کنڈکٹ تو ڈسکس ہی نہیں ہو سکتا پارلیمنٹ میں, لیکن آج کل ہو رہا ہے, آج کل ہر جگہ ان کی برائیاں اس طرح سے کورٹ پہ کر رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک گیدرنگز میں اور اس طرح سے. تو یہ چیزیں کورٹ نے بھی بڑے تحمل سے کام کیا لے رہی ہے. کورٹ ابھی اس چیزوں کو نہیں, ان کے خلاف کوئی نوٹس نہیں لے رہی, ان پہ کنٹیمپٹ کے نوٹس نہیں بھیج رہی. تو اس لیے میرے خیال سے یہ اور چیزیں باتیں ہو رہی ہیں. اور دیکھیں وہ جہاں تک لاڈلے اس کی بات تھی, آپ جانتے ہیں جس طرح کا جمعہ بازار انہوں نے فرمایا منسٹر صاحب نے کہ بیلوں کا جو بازار لگا ہے, تو آپ دیکھیے آج ٹی وی پہ یہ چل رہا تھا کہ 143 FIR درج ہو چکے تھے. ہم بھی وہ بھی مڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک FIRs کا جمعہ بازار لگ گیا ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں, ظاہری بات آپ کے خلاف FIR ہوگی تو آپ جا کے کورٹ سے ہی ریلیف لیں گے, اور کہاں جائیں گے آپ. اور دیکھیے, اور دوسری بات جو ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ زیادہ تر جو یہ انٹرم بیلز ہوتی ہیں وہ پروٹیکٹیو بیلز ہوتی ہیں. پروٹیکٹیو بیل تو ویسے ہی روٹین مل جاتی ہے سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن بائی دی ریلیونٹ کورٹ. تو اس میں یہ کہنا کہ جو کوئی لاڈلا ہو گیا, آپ دیکھیں بات ہوتی ہے عدالت 9 بجے کھلتی ہے, عدالت تو کس ہر وقت بھی جج از اے جج. آپ کوئی ارجنسی ہو قانون کے تحت. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا آڈیو ہم فکس کرتے ہیں, کوئی پرابلم ہو رہا ہے آپ کے آڈیو میں, کچھ تھوڑا پرابلم ہے, اس کو فکس کرتے ہیں. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. شعیب شاہین صاحب, شہباز شریف صاحب نے ڈائیلاگ کے حوالے سے کہا ہے کہ عمران خان کیونکہ عدلیہ کی توہین کرتا ہے, انصاف کو, قانون کو, آئین کو نہیں مانتا ہے, اس لیے اس سے بات ہو نہیں سکتی ہے جب تک وہ قوم سے معافی نہ مانگے. یہ ذرا سنیں. اسپیکر, جو ریاست مدینہ کا نام لے کر قوم کو دھوکہ دے, جو عدلیہ کی توہین کرے, جو انصاف کو نہ مانے, جو قانون کو نہ مانے, جو آئین سے نہ مانے, اس سے بات نہیں ہو سکتی. جناب اسپیکر, اس سے بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ پوری قوم کے سامنے آئے اور قوم سے معافی مانگے کہ میرا جو ماضی جو رہا ہے وہ واقعی پاکستان کو اس سے ذوف پہنچا ہے, پاکستان کو انصاف کو ذوف پہنچا ہے, آئین کو ذوف پہنچا ہے. میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں, تو یقیناً پھر ہم سب مل بیٹھیں گے. کیا کہیے گا شعیب شاہین صاحب؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے، یہ شہباز شریف صاحب تو مجھے جوکر لگتے ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے ان کی اپنی سپیچ اٹھا لیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہم آپ سے بات کرتے ہیں، اور اسی کی کنٹینویشن میں ایک دن بعد لاء منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، کنسنسس پیدا کریں، سیاسی اور جمہوری طاقتوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے۔ یہ ان کی ذرا تفصیل سے ان کی ساری ریکارڈنگ آپ کے سامنے موجود ہے، جسٹ 1 ویک بیفور۔ اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑا پازیٹیو رسپانس کیا، انہوں نے کہا ٹائم اینڈ ڈیٹ دیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں تاکہ اس وقت جو ملک کے گھمبیر مسائل ہیں ان کو حل کے لیے ہم بیٹھ سکیں۔ اور آج ٹھیک ایک ہفتے بعد، چونکہ کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ الیکشن تو ہوں گے 90 ڈیز میں، اور الیکشن کے لیے ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن اس کے لیے کنڈیوسو ماحول پیدا کیا جائے، سیاسی پارٹیاں اپنے اختلافات دشمنی کی حد تک نہ لے کے جائیں، جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا ہے، تو اس طرح کی کیفیت نہ پیدا کریں، ماحول اچھا کریں، ڈفرینس آف اوپینین بھی پیدا کریں، جائیں ساری پارٹیاں الیکشن میں جائیں۔ اس کو بیسیکلی یہ عمران خان کو جواب نہیں تھا، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جواب تھا۔ یہ سویلین سپریمیسی یا جمہوریت پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے یا ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، انہوں نے عمران خان پہ کانٹا لگایا ہوا ہے، اور یہ الیکشن سے بھاگ اس لیے رہے ہیں کہ الیکشن یہ جیت نہیں سکتے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ 8 ستمبر کو الوی صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس اسمبلی کی مدت بڑھانی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ہر انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کرنا ہے۔ اگر 9 مہینے کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں تو پھر آپ 9 سال کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں، آپ 1.5 سال بھی لے جا سکتے ہیں، 2 سال بھی لے جا سکتے ہیں۔ پھر وہ جو لفظ آبجیکٹیو ریزولوشن میں، جو کہ آپ سبسٹانٹیو پارٹ آف آور کانسٹیٹیوشن ہے، جو پارلیمانی جمہوریت ہے، کہ آپ نے امور مملکت چوزن ریپریزنٹیٹیوز کے ذریعے چلانے ہیں، یہ نامنیز کے ذریعے نہیں چلا سکتے۔ یہ ہے اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن۔ آپ نے اگر کانسٹیٹیوشن اسپرٹ کے مطابق نہیں چلنا، پھر جو چاہیں کر لیں، پھر ادھر بڑی بڑی بڑکیں بھی ماریں، بڑی بڑی باتیں بھی کریں، اور ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ باتیں کرتا، اور ان کو باتیں کرنے کے لیے جو کچھ مواد اویلیبل ہے یا جو کچھ پیچھے سپورٹ اویلیبل ہے، پرپس صرف ایک ہے، کسی طریقے سے ہم الیکشن سے بھاگ جائیں، کسی طریقے سے ہم ایسا کو ماحول کریٹ کر دیں کہ ہم الیکشن نہ کر سکیں۔ ایک بریک لینا ہے، اجازت دیجیے گا، بریک کے بعد واپس۔ ویلکم بیک ٹو سوال نامہ۔ حامد خان صاحب سینئر قانون دان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر میں، لیکن میں شعیب شاہین صاحب یہ دیکھ رہا تھا، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے ایک قرارداد آج پاس کی ہے۔ وکیل صاحب ہیں سید علی اصغر صاحب، جن کو اسلام آباد پولیس کی جانب سے ناحق گرفتاری اور 6 گھنٹے تک حبس بیجا میں رکھا گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا قرارداد آج پاس ہوئی ہے سر؟ دیکھیں، جس دن وہ عمران خان صاحب یہ کل پرسوں جب آئے ہوئے تھے اور وکیل صاحب گئے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا راستے میں رکاوٹیں اور کنٹینرز وہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا بھائی راستہ کیوں رکا ہوا ہے، وکلاء کے لیے راستہ کیوں رکا ہوا ہے، ہم کورٹ میں جانا چاہ رہے ہیں، ہمیں جانے دو۔ صرف اتنی بات پہ ویڈیو بھی بنائی گئی، ایس ایچ او صاحب نے اس کو اٹھایا، جا کر کے حبس باز بند کر دیا کہ آپ کون ہوتے ہو ہم سے سوال کرنے والے، صرف سوال کرنے پہ کہ بھائی ہمارا کیوں راستہ روکا ہوا ہے، ہم تو کورٹ میں جانا چاہ رہے ہیں۔ دیٹ از واز دی اونلی کنورسیشن، اور اس پہ اٹھایا، جا کر کے بند کر دیا۔ پھر جب بار ایسوسیشن ہم لوگوں کو پتہ چلا، ہم نے کوشش کی، 6 گھنٹے بعد جا کر کے ان کو ہم نے ریلیز کرایا۔ دس از دی ورسٹ کنڈیشن آف ہیومن رائٹس وائلیشن۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیس بددیانتی اور بدتمیزی کے اپنے عروج پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو اگر ہم نے قانون کے دائرے میں نہ لایا، ان کے خلاف احتساب کا سسٹم ہم نے اسٹرانگ نہ کیا، تو جس طرح پولیس سٹیٹ یہ بنی ہوئی ہے اور جس طرح یہ وائلیشن آف ہیومن رائٹس کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ننگا کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، بالآخر جنہوں نے انصاف دلانا ہے لوگوں کو، جن لوگوں نے قانون اور انصاف کے لیے اپنی ساری زندگیاں دی ہیں، اور جو لوگ عام آدمی ایک امید کی کرن دیکھتا ہے وکیل کی طرف کہ وہ ہمیں پولیس سٹیٹ تو یہ فی الحال بنی ہوئی ہے، انصاف دلائے گا۔ شعیب شاہین صاحب، پولیس سٹیٹ تو فی الحال بنی ہوئی ہے۔ یہ جو پولیس کا رویہ ہے، یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا ہے، ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنی ہے، ان لوگوں کو جب تک قانون کے دائرے میں نہیں لائیں گے، ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم واقعی رول آف لا پہ بلیو کر کے آگے چل رہے ہیں، ہم نظام انصاف میں بہتری لا رہے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں تو بلکہ یہاں تک سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس پولیس کے نظام کو ڈسپینڈ کر جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں بھی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ حامد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حامد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے لیے۔ حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا
کہ ساری ڈیولپمنٹ کو جو آج ہوئی ہے، نیشنل اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا ہے جو جوڈیشل ایکٹیویزم ماضی میں ہوتا رہا ہے، جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں، افتخار چوہی صاحب کے دور میں، میرے خیال میں آپ بھی اس کے ناقد رہے ہیں، اور سو موٹو کا جو اختیار ہے اس کے حوالے سے ریگولیٹ ہونی چاہیے چیزیں، وہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن جس طرح سے یہ ہو رہا ہے ابھی اور بل جیسے پریزنٹ کیا گیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے آپ نے صحیح بات کہی ہے کہ اس پر ہمارا عرصے سے مطالبہ ہے کہ ان کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. سو موٹو پروسیڈنگ جو ہے صرف چیف جسٹس کی صوابدید پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں لارجر کنسنسس یا کمیٹی ہونی چاہیے. دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ اس آرٹیکل 184(3) کی پروسیڈنگ میں جو اور ججمنٹ آتی ہے اس کے خلاف رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر اپیل کا اس میں تصور نہیں رہے گا. تو اپیل کا لانا بھی اس حوالے سے ایک پرانی ایک مطالبہ ہے وکلاء کا. اور یہ بھی کہ جو بینچز کی فارمیشن ہے اس میں بھی اگر صرف چیف جسٹس کی صوابدید کے بجائے ایک کمیٹی کو یہ اختیار دیا جائے ہیڈڈ بائی چیف جسٹس تو بہتر رہے گا، تاکہ ساری چیزیں جو ہے وہ شاورت کے ساتھ چلے. یہ جہاں تک کنٹینٹ ہے اس بل کا وہ تو ٹھیک ہے، صرف آپ نے جو بات کہی ہے کہ اس موقع پر اس کو رش تھرو کرنا، وہ ذرا اس میں کچھ نظر آتا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل مائنڈ کام کر رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اینگل ہے موجودہ حکومت کا کہ اس کو رش تھرو کر رہے ہیں. حالانکہ اس پر تو ٹھیک طرح سے بحث اور ڈیلیبریشن ہونی چاہیے. بے شک یہ پاس ہو، انہی ٹرم سے پاس ہو جائے، لیکن ایک پراپر پروسیجر جو ہے پریزنٹیشن آف بل کا اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کا وہ تو ہونا چاہیے. اس سے پہلے جو کمیٹیز ہے اس مقصد کے لیے اس کے پاس بھی جانا چاہیے تھا تاکہ اس کی نوک پل ٹھیک کی جا سکے. تو بہرحال جہاں کانٹینٹ پر میں سمجھتا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حامد خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ نہ ہوا تو کچھ اور ہوگا، کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ ذرا ان کی بھی سن لیں. سپریم کورٹ ہی آئینی بقا ہے، تمام کان کھول کے سننے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ اور ہوگا، تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. سپریم کورٹ پر فرض ہے کہ ان کو الیکشن میں لائیں. شعیب صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ نہ ہوا تو کچھ اور ہوگا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں شیخ صاحب تو ہمیشہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ یا خواب سناتے ہیں یا وہ اپنی جو گیس اور ان کی پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ سنایا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کا سیاسی باتیں ہیں اور ان کا اشارہ جو ہے وہ اسی طرف ہے کہ اس کا دمادم مست خلندر ہوگا اور اس کے بعد شاید کوئی انکانسٹیٹیوشنل یا ایمرجنسی کی طرف معاملہ چلا جائے، بظاہر جو لگتا ہے ان کی گفتگو کا انداز. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس آزاد عدلیہ کے ہوتے ہوئے کوئی آج، میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ کوئی جج بھی جسٹس منیر یا اس کی روح کے ساتھ زندہ رہنا نہیں پسند کرے گا. آج وقت تبدیل ہو چکا ہے، لوگ تاریخ نہیں بھولتے. یہ 75 سال کی تاریخ یا 70 سال کی پرانی تاریخ، کاش کہ اس وقت بھی اگر عدلیہ آزاد ہوتی اور عدلیہ نے آمروں کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو 56 کا کانسٹیٹیوشن 58 میں ایبروگیٹ نہ ہو جاتا، 62 کا کانسٹیٹیوشن 69 میں ایبروگیٹ نہ ہوتا تو ہمارا ملک شاید متحد ہوتا. پھر 73 کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا جنرل پرویز مشرف نے، بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب، پہلے آپ کا بہت شکریہ کرنے کے لیے، باقی تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے میں اتنا کہوں گا کہ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس بڑے اہم ہیں، کیونکہ یہ ساری جتنی بھی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں الیکشنز کے حوالے سے ہو رہی ہیں. تو جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ کہا آج ریمارکس میں سماعت کے دوران کہ اگر آج الیکشن کمیشن جو 6 مہینے کی تاخیر کر رہا ہے یہ کر لے تو کل کو 6 سال کی بھی کر سکے گا. یہ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آج الیکشن کمیشن 6 ماہ کی تاخیر کر لے تو پھر 6 سال کی بھی کر سکے گا. تو اس وجہ سے اس ایشو کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور 90 دن جو آرٹیکل 224 میں دیے ہوئے ہیں اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے میرے خیال میں. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.